पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, सब इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से जो हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत में आने से पहले क्या थे और आज अरबों खरबोपति बन चुके हैं। नून लीग में एक सीट हारा है तो फिर वो अपील कर रहे हैं कि फौज मुदाखलत करे। बिलावल साहब, आप गिनती और फोरेंसिक और थैले खोलने की मुखालफत क्यों कर रहे हैं? अगर आपके हाथ साफ हैं तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? अगर इस्टेब्लिशमेंट का एक्टिव रोल है इंतखाबात के सिलसिले में तो फिर जितना भी कानून साजी हम करें, इंतखाबात मुतनाज़ा रहेंगे। आज एक ऑर्डिनेंस के तहत इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो EVM मशीन इस्तेमाल कर सकेगा इंतखाबात। मशीन के मामलात को एक्सपोज करें और उनके एतराज़ात हैं उनको या तो जवाब दें या उसका हल तलाश करें। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी चीज़ का हल नहीं है। इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, कोई इसलाह की जरूरत नहीं है। जो भी रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके लिए हम करने को तैयार है। सारी यूनियन बनी हुई है PDM के नाम से, जी हमें NRO दे दो। अगर इमरान खान ने असेंबली तोड़ने की बात की है और नून लीग अभी तक इस्तीफे की बात कर रहे हैं तो वो दोनों एक पेज पे हैं। पंजाब में आपके पास वोट्स है तो क्यों बज़दार को चैलेंज नहीं किया जाता? इत्तेसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि वो समझते हैं हम कानून के ऊपर हैं। हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आज तो पूरे पाकिस्तान में एक ही खबर चल रही है, शहबाज शरीफ साहब को, सदर हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको इजाज़त मिल गई है कि वो बाहर जा सकते हैं अपने इलाज के लिए। 8 हफ्तों की इजाज़त है एंड एज़ एक्सपेक्टेड क़यामत आ गई है गवर्नमेंट की तरफ से। जो फेडरल मिनिस्टर हैं फवाद हुसैन चौधरी फवाद, उन्होंने कहा है कि जी अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शहबाज शरीफ को कैसे दाने, कानून से मजाक है, इतनी जल्दी फैसला तो पंचायत भी नहीं करती। और उन्होंने गारंटी दी थी नवाज शरीफ की, खुद इनकी गारंटी का क्या बनेगा। अब ये मुझे नहीं पता कि वो कोर्ट को कह रहे हैं कि उन्होंने मजाक किया है या कोर्ट को मॉक कर रहे हैं, ये तो खैर कोर्ट ने फैसला करना है। बहरहाल इसके बहुत ज़्यादा अवामिल हैं और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पोलिटिकल लैंडस्केप डेवलप हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। एक तो इसका मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स पे डायरेक्ट इम्प्लिकेशन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अभी तक हमने देखा पिछले साल सवा साल से जब तक ये सीनियर लीडरशिप अंदर थी, ख्वाजा आसिफ अभी भी अंदर हैं, फिर हमज़ा कुछ अर्सा पहले बाहर आए करीबन 2 साल अंदर रहने के बाद, फिर शहबाज साहब ख़ुद 8-9 महीने के बाद वो वापस आए, बाकी लोग भी अंदर बाहर लगे रहे। लेकिन हमने देखा पिछले 1.5 महीने से 1.5-2 माह से काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हमें नज़र आ रही हैं। बेल्स हुई राना सनाउल्लाह की, मरियम की बेल होगी वो 180 केनाल वाले इशू के अंदर, फिर आपके जो सीनियर ब्यूरोक्रेट से चीमा उसकी बेल होगी 3 साल बाद, फिर हमज़ा बाहर आ गए, भी शहबाज साहब बाहर आ गए। अब शहबाज साहब को इजाज़त मिल गई है कि वो लंदन चले जाएं अपने इलाज के लिए। तो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है जिसमें यह लग रहा है कि जो एक बिल्कुल अगेंस्ट द वॉल लगी हुई अपोजिशन थी, शायद ये चांस की बात भी है कि उनको रिलीफ्स मिल रही हैं कि क्या इसमें कोई पैटर्न है। बहरहाल परेशानी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मुस्लिम लीग के अंदर सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम देखने जा रहे हैं। साल सवा साल से मरियम नवाज़ अकेले एब्सोल्यूट मोनार्क थी और उनकी सब बात चल रही थी मुस्लिम लीग के अंदर। अब क्या हो गया? क्या शहबाज शरीफ साहब अगर फ़ाल हो गए हैं तो क्या मरियम अपनी वो गिरफ्त मजबूत रख पाएंगी? फिर उनका साथ ही लंदन जाना, ये भी बड़ा ऑमनस है उनका जाना, और बड़ी क्लियर सी बात है कि वो जाएंगे तो मियाँ साहब से बात भी होगी। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यही होगा कि पार्टी का अब बयानिया किस तरफ जाएगा और कौन लीड करेगा। फिर शहबाज शरीफ के फ़ाल होने से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अब इनकी रिलेशनशिप PDM में क्या होगी। जो पहले बिल्कुल टूट गया था सिलसिला मरियम और बड़े मियाँ साहब के रवैये की वजह से, तो बड़ी लाइंस ड्रॉ हो गई थी। क्या फिर उसमें कोई नरमी आएगी? इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा से कहा जाता है कि मुस्लिम लीग, शहबाज शरीफ लेड मुस्लिम लीग जो सी है वो एक्सेप्टेबल है टू पावर्स दैट बी, लेकिन नवाज़ या मरियम वाला जो एक्सट्रीम बयानिया है वो वाली मुस्लिम लीग एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये तो सच बात है कि हम देखते हैं जो जहाँ तक वोटर का ताल्लुक़ है तो वोटर भरपूर मियाँ साहब के साथ हैं, लेकिन जो इलेक्टेबल्स हैं, जो MNAs MPs बैठे हुए हैं पार्लियामान के अंदर, वो बिल्कुल शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ हैं। बिकॉज कोई अपने आप को इसलिए MNA नहीं बनता कि उसने गवर्नमेंट के साथ आ गया या ख़ास तौर पर फ़ौज या दूसरों के साथ आके जंग करनी है। तो कौन सा बयानिया अब चलेगा? बिकॉज अगर तो इलेक्शन होने वाले होते फिर तो मियाँ साहब का बयानिया चलता, लेकिन अभी तो 2-2.5 साल पड़े हुए हैं। तो ये बड़े सवालात उठ गए हैं जिसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट ख़ुद नवाज़ लीग की पॉलिटिक्स पे होगा। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि जो
ٹیمپریچرز ہمیشہ سے کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ملک میں نیچے لائیں. کیا آپ ٹیمپریچرز نیچے آئیں گے یا بڑھیں گے؟ لاٹ آف کویسچنز ایکچولی. اس سے ہم بات کریں گے. مجھے جوائن کیا ہے شہریار افریدی صاحب نے, فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر, اب چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی آن کشمیر ہیں. ہمیں مصدق ملک جوائن کر رہے ہیں, سینیٹر ہیں, سینئر اب لیڈر ہیں PMLN کے. اب تو ویسے ہم ہر ایک کو سینئر کہہ دیتے ہیں, جو ہماری عمر میں پہنچتا ہے 50s میں بھی اسٹارٹ کالنگ دم سینئرز. اور ہمیں فیصل کریم کنڈی صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں, فارمر ڈپٹی اسپیکر ہیں اور ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی. تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. شہریار آپ کی اجازت سے میں ذرا مصدق سے شروع کر لوں, بیکاز آج جو سینکس ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2 جگہ اداسی چھائی ہوئی ہے. ایک تو آپ کی پارٹی میں اداسی چھائی ہوئی کہ شہباز صاحب کو واپس چلیں, دوسرا PMLN کے اندر بھی اداسی چھائی ہوئی, وہاں بھی پاس اسٹرگل ایک چل رہی ہے. سو لیٹ می اسٹارٹ ود مصدق ملک. مصدق یہ بتائیں, یہ جو شہباز صاحب جا رہے ہیں, پہلے ذرا PMLN کی پولیٹکس کر لیں. ابھی تک ایک ہی بیانیہ چل رہا تھا اور خود مریم نے اپنی سپیچز میں کہا کہ شہباز صاحب کا بیانیہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. بہرحال لیکن وہ میاں صاحب کے بیانیے کے آگے الٹیمیٹلی وہ وہی کہیں گے جو وہ کرتے ہیں. شہباز صاحب کا ایک دم نکلنا, ساتھ ہی لندن پہنچنا, جو اب کل اگر وہ چلے جاتے ہیں, اس کا آپ لوگوں کی انٹرنل پولیٹکس پہ کیا ہوگا؟ کیا مسلم لیگ کا بیانیہ آپ تھوڑا سا پریگمیٹک اور لیس کانفرنٹیشن ہم سمجھیں ہوگا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. بڑا آپ نے انٹرسٹنگ, میں گھبرا گیا 1-2 مرتبہ آپ کے انٹروڈکشن میں. پہلے جب آپ نے کہا ریلیف تو میں سمجھا شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 10 میں سے یا 11 میں سے 10 ضمنی انتخابات ہم جیت گئے. تو میں وہ سیاسی ریلیف سوچتا رہا. تھوڑی دیر مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ تو آج اچھی بات ہونے لگی کہ 11 میں سے اس بیانیے کے باوجود اور مونارکی کے باوجود 11 میں سے 10 الیکشن ضمنی جیت گئے. لیکن پھر آپ نے کہہ بھی دیا, آپ نے کہا اگر الیکشن آج ہوتے تو اس کا بڑا فائدہ ہو جاتا. تو مجھے بات آپ کی سمجھ آ گئی. پھر آپ نے دوسری بھی بڑی انٹرسٹنگ بات کی, آپ نے کہا کہ ویسے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں, ووٹر تو ان کے ساتھ ہیں. PMLN کا ابھی میں PMLN نہیں لیٹس ناٹ گیٹ کیریڈ اوے, میں PMLN کے ووٹر کی بات کر رہا ہوں. جی میں PMLN وہی کر دیتے تھے. آپ لیٹس اسیوم کہ ہم 10 میں سے 11 یہ جو ضمنی انتخابات تھے ہار گئے تھے, لیٹس اسیوم, اور ہمارے ساتھ صرف PMLN کا ووٹر ہی تھا. تو اگر اس اسمپشن سے بھی آگے چلیں, اگر ہم ہارے بھی ہوں, تو بات یہ ہے سر کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ بیٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کا جو انالیسز ہے اس کے مطابق تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خلاف ہیں. اور آپ نے خود ہی کہا کہ پچھلے 1.5-2 سال سے جو بیانیہ چل رہا ہے وہ تو نواز شریف صاحب کا چل رہا ہے یا مریم کا چل رہا ہے. ابھی تو مصدق میں آپ کو کلیریفائی کر دوں, میں آپ کو اپنا ریشنل کلیریفائی کر دوں. ابھی تو ایک ہی بیانیہ چل رہا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب اندر, ان کے صاحبزادے اندر, اور ایک منظر یہ بنا ہوا تھا کہ جی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا, اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا, اپنے خاندان کو نہیں بچا سکا, وہ ہمیں کیا بچائے گا پرسیکیوشن سے. تو ابھی تو میدان میں اکیلے میاں صاحب یا مریم یہاں سے بھاگ رہی تھی, تو اکیلا بھاگنے والا بندہ آپ کو ویسے ہی لگتا ہے کہ بہت تیز بھاگ رہا ہے. لیکن اب جب اگر فعال اکیلے بھاگنے والے کو مونارک کہا نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ تو ہماری پارٹیز میں سارے ہی مونارک. ہمارا کون سا مونارک نہیں ہے؟ کیا عمران خان مونارک ہی نہیں چلا رہے؟ کیا فضل الرحمان صاحب نہیں چلا رہے؟ کیا سندھیا نہیں چلا رہے؟ آپ ایسا کریں, ہمارے تو تمام لیڈران بادشاہ ہیں. وہ مان جائے کہ مونارک مانتا کوئی نہیں ہے, ہر کوئی اپنی پارٹی میں بادشاہ, لیڈر کوئی بھی نہیں. لیکن ابھی اتر آ جائیں واپس سبجیکٹ میں. بات یہ ہے آپ ایک آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ آئے گا. اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, جی میں اہم بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے لوگ نہیں گئے اور ہم یہ الیکشنز جیتے ہیں. ہم بے شمار الیکشن ضمنی, زیادہ تر ضمنی انتخابات جو ہیں ہم جیتے ہیں, اور جہاں نہیں بھی جیتے وہاں پہ بہت سے سوالات ہیں. لیکن چلے مان لیں, اگر آپ وہ مان بھی لیں تو میجورٹی جو الیکشنز ہیں وہ ہم جیت رہے ہیں, اور بیشتر ان میں سے جو الیکشنز ہیں اس میں ہماری لیڈ بھی بڑھ رہی ہے. تو جو بھی یہ چیز ہے, آپ اس کو مونارکی کہیے, آپ اس کو بیانیہ کہیے, اس بیانیے کی وجہ سے ہمارے ووٹ بھی بڑھے ہیں, ہم الیکشن بھی جیتے ہیں, اور کوئی ہمیں چھوڑ کے نہیں گیا. یہ جو مت ہے کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ ہمارے اصل میں خلاف ہیں اور ووٹر PMLN کا ہمارے ساتھ ہے, یہ مت جو ہے میں تھوڑی سی, یعنی ایک طرح سے میں, آپ کیونکہ بہت سینئر تجزیہ کار ہیں اور میرے دوست بھی ہیں, اور مجھے پتہ ہے آپ کتنی
ذہانت سے سوچتے ہیں ساری چیزیں. تو میں آپ کو بہت چیلنج کا لفظ تو نہیں استعمال کروں گا, لیکن میں آپ کو درخواست کروں گا کہ آپ اس پہ دوبارہ غور کریں کہ اگر یہ بات ٹھیک ہوتی تو پھر وہ چلے جاتے ہیں نا. ان کے پاس کیو بھی تھی, ان کے پاس پی ٹی آئی بھی تھی, بہت سے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو بھی زندہ کرنے کی کوشش کی, اگرچہ ان کو 240-50 اگر ان کو پارٹی کے اندر ہی, اگر پارٹی چھوڑے بغیر ہی ان کو وہ جگہ مل جاتی ہے جو ان کے لیے بھی اچھی ہے اور پارٹی کے لیے ان کے خیال میں اچھی ہے, تو ان کو چھوڑنے کی ضرورت کیا؟ شاید وہ انتظار ہی کر رہے تھے کہ شہباز صاحب واپس آئیں. جی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. جی بالکل نہیں, شہباز صاحب دیکھیے یہ جو تکرار ہے وہ یہی ہے. میں آپ کے سامنے جو درخواست پیش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ بات ہم پرویز مشرف صاحب کے دور سے سنتے آ رہے ہیں, اور آپ نے بھی سنی ہوگی اس کی باز گشت کہ جناب شین علیحدہ ہے, میم علیحدہ ہے, پھر کسی نے کہا نون علیحدہ ہے, میم علیحدہ ہے, شین علیحدہ ہے, حمزہ علیحدہ ہے, نون غنہ علیحدہ ہے, مگر ایسا ہوا نہیں ہے. تو اب میرے خیال میں 20-30 سال کے بعد شاید لوگوں کے گمان میں, کم از کم ایک گمان میں تو بات آنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے یکسوئی کے ساتھ ایک طرف جا رہی ہو. ایک طرف بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دینے کا, دوسری طرف خدمت کا بیانیہ ہے, اور یہ دونوں بیانیے جو ہیں یہ ڈو ٹیل کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, دوسرا ادھورا رہ جاتا ہے. مصدق ایک بات بتائیں, میں بھی اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہہ رہا ہوں, بھٹی صاحب کو, کہ ڈھونڈیں اگر ان کو وہ شاٹ مل جائے مریم بی بی کا. بھٹی صاحب مت ڈھونڈیے گا اگر میرے خلاف جاتی ہے تو. انہوں نے بڑی فیمس ایک بات کی تھی جب پی ڈی ایم کا جھگڑا ہوا تو بلکہ مل گیا. بھٹی صاحب چلا دیں ایک سیکنڈ. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں, نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں, جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. میں مسلم لیگ نون کی نمائندہ ہوں, نواز شریف صاحب کی نمائندہ ہوں, جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے پہلے مجھ سے بات کریں. تو مصدق کیا اب شہباز شریف صاحب بھی مریم کے تھرو ہی بات کریں گے کہ وہ فعال پریزیڈنٹ ہوں گے اور اپنی باتیں خود ہی کریں گے؟ کیا یہ جو ایبسلیوٹ نہیں جو ایبسلیوٹ اتھارٹی بن گئی تھی مریم, کیا اب اس میں سوال اب اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان کی یہی گرپ رہے گی؟ آپ بھی ان کے کچن کیبنٹ میں سمجھے جاتے ہیں نا, تو میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں آپ کتنے پریشان ہیں؟ نہیں, میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے شہباز صاحب کے ساتھ تھا. ابھی ان کی آج جو آیا ہے اس کے بعد جو ہمارا ماڈل ٹاؤن کا دفتر ہے ادھر ہم سب اکٹھے تھے, بڑی ادھر گپ شپ لگی, آپس میں بات ہوئی. یہ آپ کی خام خیال ہے, اور میں آپ کو یہ شہباز صاحب کا پیغام دے رہا ہوں, اپنا پیغام نہیں دے رہا. جو میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ یہ بیانیہ اور خدمت جو ہیں یہ ڈو ٹیلڈ ہیں, یہ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, میں نے آپ کو 30 سال کا حوالہ دیا ہے کہ یہ گفتگو ہم کرتے تو ہیں, اور یہ اچھی گفتگو ہے, مزہ بھی آتا ہے, ذرا تھیٹر بنتا ہے کہ اچھا اب یہ ہونے والا ہے, اب یہ ٹوٹ جائے گا, ورنہ تھیٹر سے تو زیادہ سیریس بات ہے, کورٹ پالیٹکس کی بات کا مزہ نہیں آتا, لیکن ایسا ہے نہیں. دیکھیے ایک سیکنڈ دیجیے, اس میں کوئی شک نہیں, مریم کا صرف بیان نہیں ہے. آپ بے شمار دفعہ شہباز صاحب کہہ چکے ہیں, حمزہ صاحب کہہ چکے ہیں, مریم کہہ چکی ہیں, نواز شریف صاحب بھی نے بھی شاید کبھی کہا ہو. ہماری پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں, اور شہباز صاحب نے تو کئی دفعہ کہا کہ دیکھیں میرا نقطہ نظر یہ ہے, لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں 30 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے, پھر پوری پارٹی اس طرف چلتی. تو میں آپ کو نہیں, جو آپ جس نہج پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں, جو حالات آئے ہیں, جو حالات ہوئے ہیں جس نہج میں, یہ تو 30 سال میں پہلے کبھی نہیں ہوا نا. یہ ایک اور سچویشن ہے, اس میں I'll come back to you. یہ پرویز مشرف سے زیادہ برے, پرویز مشرف صاحب سے زیادہ برے حالات میرا خیال ہے زیادہ ہی برے بن رہے ہیں. anyway ابھی واپس آتے ہیں. اچھا چلیے, شاہجہاں صاحب ایک تو پہلے یہ بتائیں, عمران خان صاحب کو بہت کریڈٹ دے دیا. ایک یہ بتائیں, آپ کو کیا خطرہ ہے کہ شہباز صاحب واپس نہیں آئیں گے؟ پریشان کیوں ہے گورنمنٹ اتنی زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ مالک بھائی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ملک میں ہم کیا میسیجنگ کر رہے ہیں. اگر ایک عام آدمی جو کہ آج اضطراب میں ڈوبا ہوا ہے, اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اسے اور عمراء میں ایلیٹ ان میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو پھر معاشرے بنتے نہیں ہیں. اللہ معاف کرے, معاشرے آنے والی نسلوں کے لیے پھر ایسی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ لوگ عبرت ان سے حاصل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بڑے بھائی جا چکے ہیں ایک سٹامپ 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ, اب دوسرے بھائی جا رہے ہیں علاج, اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا دے. لیکن کیا اس ملک میں علاج نہیں ہے؟ وہ کون سی ایسی بیماری ہے جو کیوریبل نہیں ہے اور یہاں پہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا؟ آپ کیا کہہ رہے تھے کہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ 2 نمبر کام کر رہی ہیں؟ مالک صاحب ایک چیز میں آپ کورٹ سے جا رہے ہیں. مالک صاحب دیکھیں میری بات سنیں. مالک صاحب میری اپنی ایک لمیٹیشنز ہیں. ایک ڈیموکریٹ, ایک پاکستانی ہونے کے ناطے
میں اپنی انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور جو عوام کی پلس ہے وہ قوم کے آگے رکھوں گا. عام آدمی سوال پوچھ رہا ہے, چلتی گاڑی ایک بندے کو سرکاری اہلکار کے اوپر چڑھ دوڑتی ہے اور اس کو بیل مل جاتا ہے. ایک عام آدمی ڈرگز میں پکڑا جائے 18th ڈے 17 دن کے بعد 18ویں دن اس کا ٹرائل شروع ہوتا ہے. ایک عام آدمی کوئی کرائم کمٹ کرتا ہے اس کے لیے قانون ہے, جیلوں میں جاتے ہیں ان کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کی الگ کہانی ہے. یہ جو وہ ایک ایسا کلب بن گیا ہے کہ جن کو ہر چیز میں VIP ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. یہ قوموں کی ماضی میں بھی اس کی ایگزامپل بات بتائیں, تو اب شہباز شریف تو اگر فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس جا سکتا ہے, اگر فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس جا سکتا ہے, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹس جو سی ہیں وہ غلط اگزامپل سیٹ کر رہی ہیں, تو پھر لے جائیں ان کورٹس کو بھی, ان ججز کو بھی لے جائیں آپ. مالک صاحب ہم گھما پھرا کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ آج ایک فیصلہ ہوا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے, ٹریویسٹی آف جسٹس ہے, تو پھر اس پہ کھل کے بات کریں. مالک صاحب عوام کی پلس ایک طرف آئیں, پارلیمان کے اندر یہ جو 2 3 اور 4 دفعہ اقتدار میں رہ چکے ہیں, ہمیں جو بتاتے ہیں, ہمیں سکھاتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں آئے پارلیمان میں ان تمام چیزوں کا حل ڈھونڈیں. ایک منٹ, دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے مالک صاحب, سب کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, ہم میسیجنگ کیا دے رہے ہیں, اور اگر کسی نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے وہ اپنی ثوابدید, they are entitled to take their decisions, بٹ عوام کی جو پلس ہے, جو ریزنٹمنٹ بڑھ رہی ہے, آپ پیچھے چلے جائیں 1688 گلوریس ریولوشن کیا ایگزامپل, فرینچ ریولوشن کیا ایگزامپل سیٹ کرتا ہے. قومیں اپنی ماضی سے اور قومیں مختلف قوموں سے سیکھتی ہیں. آج ایک ایگزامپل ہے مالک صاحب, اف شہریار افریدی 2 دفعہ MNA بن گیا, فیڈرل منسٹر رہ چکا ہے, تو کل کو اگر وہ کرائم کمٹ کرتا ہے تو اس کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گی, ایک عام آدمی کو کچھ اور ٹریٹمنٹ ملے گی. وہی بات ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کورٹس دے رہی ہیں اور پھر ان کورٹس کے خلاف آپ تو قانون بنانے والے لوگ ہیں, 2/3 میجورٹی عمران خان کو دیں اور پھر مجھ سے رزلٹ مانگیں. اصل چیز یہ ہے کہ انبیاء کرام they are not above law, معصومین ہیں. خلفائے راشدین, حضرت علی کی کلاسک ایگزامپل ہے ایک یہودی کے اگینسٹ. آج میں سوال پوچھتا ہوں کہ when you are at the helm of the affairs, اگر یہی عدالتیں عمران خان کو صادق اور امین قرار دیں تو عدالتیں بڑی اچھی ہیں. وہی عدالتیں اگر اپوزیشن کے بندے کو چھوڑ دیں for whatever reasons, تو سڈنلی وہ ملک میں انقلاب لے آ جائے گا اس کے خلاف اور قیامت آ جائے گی. نیب عمران خان کا ادارہ ہے, لگتا تو this is something which I mean you are entitled to give your opinion. ہم نے تو نیب کو دیکھا ہے, جو بھی اقتدار میں ہوتا ہے نیب اسی کا ادارہ ہے. فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کس کے ہیں, PMLN والے تھے, سن لیں, کس کی PMLN والے تھے, تو وہ جناب نیب جو ہے, نیب کے جو چیئرمین صاحب تھے, انہوں نے سپریم کورٹ میں کہہ دیا میں ایکشن نہیں لوں گا. اب ان کی نیب ہے تو خسرو کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. ہم نے تو دیکھا ہے جس کی حکومت ہے اسی کا نیب ہے. جنہوں نے سپریم کورٹ پہ چڑھائیاں کی, جنہوں نے عدالت ججوں کے ساتھ کیا کیا, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے. میرے پرائم منسٹر میں مورل کریج تھی. جب پیناما کیس آیا 62-63 پہ, he was the only one جن میں مورل کریج تھی کہ started from me. منی ٹریل آئی, بری گالا, سب 1-1 روپے منی ٹریل دی. آج اس کے علاوہ کتنے کیسز ان پہ بنے. میں صرف آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں فورن فنڈنگ کیس کیوں نہیں ختم کرتے, کیوں نہیں اس کو ختم ہونے دیتے؟ یہ اس کا ختم کرنا پرائم منسٹر کیا, اپنی پرائم منسٹر کیا, آپ کی پارٹی ہے نا. نہیں, ایک منٹ, کیا یہ طریقہ صاحب ختم کرے گی؟ چوز کرتے ہیں. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, جب تک رول آف لا, سپریمیسی آف لا انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن نہیں ہوں گے, تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان میں. بفور آئی گو ٹو کنڈی صاحب, ایک چیز تو بتائیں, یہ بلیک لسٹ کا بڑا ذکر ہو رہا تھا, آپ انٹیریئر چلاتے رہے. یہ بلیک لسٹ ہے کیا, کون آتھرائز کرتا ہے, اس پہ سائننگ اتھارٹی کیا ہے؟ ECL کا ہمیں پتہ لگ گیا جی کیبنٹ ہے, سب کچھ ہے. اچانک پتہ لگتا ہے کہ جی محمد بوٹا جون سا ہے وہ بلیک لسٹ پہ ہے, پھر اچانک لگتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں پتا کون ڈالتا ہے. بہت معصوم ہے. نہیں, آپ کی معصومیت, I want the audience to know. ہمیں بتائیں کہ بلیک لسٹ پہ بندہ کون آتا ہے, کس طرح آتا ہے, اور کون فائنل اپروو کرتا ہے. مالک صاحب آپ بہت پیارے بھائی ہیں اور بہت معصوم ہیں. باقی ہوں میں کیا کروں.
نیشنل سیکیورٹی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ جو بھی سبورسو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، جو نیشنل سیکیورٹی کو چیلنج کرے، جو ریاستی اداروں کو جس کی ضرورت ہو، اس پر پاکستان کی تمام لا انفورسنگ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی فیڈ بیک آتی ہے. ان کے فیڈ بیک کے بیسس پہ منسٹر فار انٹیریئر اور پھر سیکرٹری انٹیریئر اور پھر منسٹر فار لا، یہ وہ تمام کی سٹیک ہولڈرز ہیں جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون. اگر ہم شہباز شریف کی ایگزامپل لیں تو اینٹی اسٹیٹ کون سا انہوں نے کام کیا ہوا تھا جو یہ بلیک لسٹ میں تھے؟ ایک شخص ہے جس کی 2008 سے 2018 12% 9 یونٹس بڑھے پیسے دوڑتے. ایک منٹ کیسز شہریار افریدی نے تو نہیں منائے؟ نہیں وہ تو ٹھیک چل رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اس پہ، اور اس پہ اگر وہ گلٹی ہے سزائیں دیں. میں پوچھ رہا ہوں پھر یہ جو باقی جیلوں میں پڑے ہیں تو ان کو بھی پھر علاج کے لیے باہر چھوڑا جائے، سب کو چھوڑا جائے اکراس دا بورڈ. قانون ایک بن جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے پہ ایسٹ بیونڈ مینز ہے وہ آٹومیٹکلی بلیک لسٹ پہ کوالیفائی کر جائے گا؟ نہیں، اس کو میں نے میرا خیال تھا جب میں انٹیریئر منسٹر تھا تب تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتا. میں نے آپ کو کیا کہا؟ جو سبورسو ایکٹیویٹی میں انوالو ہو، جس کو تمام لا انفورسنگ انٹیلیجنس ایجنسیز کے رپورٹس اور انفارمیشن کے مطابق پھر یہ کہا جائے کہ جی یہ بلیک لسٹ کے زمرے میں آتا ہے، اس کو بلیک لسٹ قرار دیا جاتا ہے. اب اگر ہم اسپیسیفکلی ایک انڈیویجول کے حوالے سے بات کریں تو رائٹ پرسن کین آنسر دیٹ کوسچن. صاحب ڈپٹی اسپیکر آپ رہے ہیں، ایک چیز تو بتائیں، ویسے باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی. یہ کیا ڈرامے ہیں؟ کیا یہ بلیک لسٹیں ختم نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں جس پہ کسی کی اوور سائٹ نہیں ہے؟ گورنمنٹ کا سیکرٹری، گورنمنٹ کا وزیر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. چلیے ای سی ایل کے کوئی لوازمات ہیں، کچھ آپ کی لسٹ میں نام آتا ہے، آپ کو پتہ، یہاں پتہ ہی نہیں ہوتا ایک بندے کو میں بلیک لسٹ میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کس کی ہیں؟ سر نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اس ملک کے ساتھ جو ہو گیا نا، نیشنل سیکیورٹی کو چھوڑ ہی دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج مجھے اپنے شہریار افریدی اور ان کی جماعت سے بڑا ترس بھی آ رہا ہے کیونکہ بے بس ہیں بیچارے. اور آج جو انہوں نے باتیں کی، آج عدالت میں باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ کیوں، اور غریب لوگوں کو بھی چھوڑنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو جب آپ نے میرا وہ بات آپ نے کر لی، جب ان کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ عدالتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. میں واقعی کنفیوز ہوں کہ اس ملک کی عدالتیں اچھی ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، ایک لمبی چارج شیٹ انہوں نے مختلف لوگوں کے خلاف انہوں نے بیانیہ پیش کیا، تو وہ جا کے عدالت میں جائے نا، کہیں کہ جی انہوں نے ان کا 100 گنا 500 گنا چیز بہتر ہو گئی ہے. لیکن آج بڑے خوش ہیں مصدق ملک صاحب، پنک شرٹ پہن کے، اور ان کی خوشی کی انتہا بھی نہیں ہے. دیکھیں آج مسکرا رہے ہیں. اب کہا جب ان کی بیل کینسل ہوگی پھر یہ کہیں گے عدالتیں بک گئی ہیں. نہیں کل بڑے پریشان تھے، میرے ساتھ پروگرام کیا، داڑھی ان کی تھوڑی بڑی ہو گئی تھی، اور مطلب ہے کہ آج بڑے خوش ہیں. اچھی بات ہے، خوش رہیں. تو دیکھیں یہ چیزیں ہم کہتے ہیں، دیکھیں اب اگر حکومت کو ایک بندہ پسند نہیں ہے، آپ اس کو پولیٹیکل وکٹمائز کریں، آپ کہیں اس کو بلیک لسٹ کر دیں، اس کو ای سی ایل میں ڈال دیں. نارملی اب آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، آپ ایئرپورٹ جائیں گے یا میں جاؤں گا، پتہ چلے گا کہ جی آپ تو ای سی ایل میں آپ جا ہی نہیں سکتے ہیں. وہ ای سی ایل تو پھر پتہ لگ جاتا ہے، بلیک لسٹ کا تو آپ کو سب، اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ کہاں جائیں. اب یہ چیزیں دیکھیں، یہ چیزیں نہیں ہو چاہیے. اب یہ انہوں نے کہا سیکورٹی ایجنسی کس کے انڈر بات ہے؟ سیکورٹی ایجنسی وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے انڈر ہوتی ہے. بالکل. اگر اکارڈنگ ٹو دی بکس جائیں، اگر بکس کے لحاظ سے جائیں تو آپ کے وزیر داخلہ کے انڈر ہیں. تو اب وہ اگر ہوں گے وزیر داخلہ کے تو پھر وزیر داخلہ اس کا بھی کردار ادا کرے گا. شہریار افریدی صاحب کے ایک زمانے میں ان کے انڈر تھی. تو یہ چیزیں دیکھیں، جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں. انہوں نے نیب کی بات کی، پرسوں میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، پارلیمنٹ کی ایکسٹینڈنگ کمیٹی نے چیئرمین نیب کو آڈٹ پیر پہ بلایا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر نے میٹنگ کینسل کر دی میں بتایا بغیر کہ آپ چیئرمین نیب کو نہیں بلا سکتے ہیں کیونکہ چیئرمین نیب ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے کر رہے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں کہ نیب نہیں، کیا نیب کا ادارہ یا چیئرمین نیب یہ بتا دیں اتنا بڑا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ نہیں ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹی کو جواب دینی ہے؟ یا تو کہتے جواب دہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر جواب دینی ہے. پھر مطلب ہے کہ آنا چاہیے افریدی صاحب چیئرمین آپ کو کمیٹی کے سامنے. پارلیمنٹ سپریم ہے، بالکل آنا چاہیے. خود میں دیکھ رہا تھا کمیٹی کا کہ ہم نے 2 دفعہ میٹنگ کی، 2 دفعہ ہمیں بتایا بغیر اسپیکر نے کینسل کر دی. اچھا اب ایک بتائیں، دیکھیں اب یہ چیزیں دیکھیں، ہم یہی کہتے تھے کہ آپ پولیٹیکل، اب آپ جاتے ہیں یو ایس میں وزیر اعظم جاتے ہیں کہ میں اے سی بند کر دوں گا، میں فریج بند کر دوں گا جا کے. اب امریکہ میں کھڑے ہو کے آپ فورن پالیسی پہ اسٹیٹمنٹ. اچھا ایک چیز تو بتائیں، میں جب آ جاؤں جنرلی آپ. اور ایک اور چیز ہے نا پالیٹکس، دیکھیں ایک اور بڑا مطلب ہے کو انسیڈنٹ ہے نا، سعودیہ جا رہے ہیں اور شہباز شریف باہر جا رہے ہیں. تو یہ کوئی نہیں، اس سے زیادہ انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے کہ ان کے سعودیہ جانے سے پہلے آرمی چیف گئے ہوئے ہیں، وہ بھی گئے، اصل دورہ تو ہو گیا پہلے. ان کے جانے کے وہ یہ بھی مطلب ہے کہ راستے میں تھے کہ شہباز شریف باہر جا رہے ہیں. تو عید گفٹ ہوگا، رمضان پیکیج ہوگا. آپ لوگوں کی تو بول چال بالکل بند ہو گئی تھی. جو بلاول بھٹو صاحب تھے انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے، مریم پہ بھی باقی لوگوں پہ بھی. آپ لوگوں کے بڑے سخت بیانات تھے، لیکن اب انہوں نے مبارکباد دی شہباز شریف صاحب کو پارٹی پہ وہ الیکشن جیتنے پہ، خوشاب والا.
اگر شہباز شریف لیڈ میں آتے ہیں اپنی پارٹی میں اور صحیح معنوں میں وہ صدر بن جاتے ہیں, ابھی تو کاغذی شعر ہے نا, اگر وہ بنتے ہیں, کیا یہ دوبارہ پی ڈی ایم وغیرہ میں آپ لوگوں کی آپس کی ریلیشن شپ بہتر ہو جائے گی, جو اس وقت تو بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ نہیں دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے پالیٹکس میں کبھی بات چیت بند نہیں ہوتی. پالیٹکس میں ڈائلاگز ہوتے ہیں, پالیٹکس میں اپوزیشن جماعتیں اور حکومتی اتحاد آپس میں ان کی اختلافات بڑھتے بھی ہیں, کم بھی ہوتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کاغذی صدر ہیں, وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں. یہ ان کے پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ وہ کل شہباز شریف صاحب ہیں یا کسی کو بھی صدر, مصدق ملک صاحب کل بنتے ہیں, کوئی اور بنتا ہے, یہ ان کی پارٹی کا ہے, جس کو صدر بنائیں گے جو لیڈ کرے گا وہی لیڈ کرے گا. وہ ان کی صدر کا نام لے منہ میں مارا جائے گا بیچارہ. نہیں, میں نے ایگزامپل دیا کہ سامنے بیٹھے نا, اس لیے جس کو بھی پارٹی کا صدر بنائیں, آئی نو, تھینک یو یار, جس کو بھی صدر بنائیں. اور دیکھیں پالیٹکس ہے, کبھی آپ جیتیں گے کبھی آپ ہاریں گے. انہوں نے خوشاب کی سیٹ جیتی ہے, اپوزیشن کی جماعتوں نے جیتی ہے, ہم نے مبارکباد دی ہے. یہ تو حق بنتا ہے ہر کسی کو. مطلب سیاست میں آپ اتنے بھی وہ نہ کریں کہ آپ الیکشن جیت جائیں یا آپ ہار جائیں. کراچی میں تو انہوں نے آپ کی لیریں اتار دی ہیں. دیکھیں ان کا اپنا کام ہے, ہمارا اپنا اخلاق ہے, ان کا اپنا اخلاق ہے. ہمیں بلکہ دیکھیں ہم اچھے لوگ ہیں, آپ لوگ دیکھیں ہمیں کم از کم یہ خوشی ہونی چاہیے کہ ان کی جماعت کی جو وہاں پر سیٹ تھی جو چوتھے نمبر پہ ہے, ہمیں اپوزیشن کو خوشی منانا چاہیے کہ ہم کم از کم انہوں نے جو دعوے کیے تھے کہ ہم ایسے ہیں, اور 2 سال وہ منسٹر بھی رہے, فیڈرل منسٹر, اور وہ چوتھے نمبر پہ آ گئے. اچھا آپ لوگ مصدق ایک بات بتاؤ, آپ لوگ یہ الیکشن ریفارمز پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے ان کے ساتھ؟ اگر وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کی بات کرتے ہیں, جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ بیٹھتے ہیں نہیں, بس کیڑے ڈالتے رہتے ہیں. وائی ڈونٹ یو سٹ ود دیم, بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سب پہ آئیں, ہر چیز پہ آپ لوگ صرف بات بیٹھ کے تھے, ہم نے ان سے بات نہیں کرنی. اب فرینکلی ایک دم مسخرہ خیز بیان تھا آپ کے ایک بہت سینئر لیڈر کا کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن سجیسٹ کرے اور پھر ہم اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں, الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے. جب میسو آپ پروسیجرل ریفارمز اور بات کرتے ہیں, بالکل پارلیمان کے لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگ جو میننگ فل باتیں ہیں اس پہ کیوں نہیں آتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں 2 اہم پہلو ہیں, لیکن ایک میں بات یہ ضرور کروں گا کہ میرے بھائی افریدی نے کہا عوام کی پلس اور وی آئی پی کلچر. آپ نے پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا کہ لوگ 3 سال سے 3.5 سال سے جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اب نکلے, جس کو ہم نے ریلیف کہا. تو وہ لوگوں کا کوئی حق نہیں تھا بیل کا, یعنی وہ لوگ جو 1.5 سال جیلوں میں رہ کر آئے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے متعلق, میں سعد رفیق اور سلمان رفیق کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں, یہ شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال کا فیصلہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی یہ لوگ باہر آ رہے ہیں تو یہ ریلیف ہے 3 سال 2 سال 1 سال جیل میں رہنے کے بعد. اور میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ وی آئی پی کلچر, اگر یہ وی آئی پی کلچر نہ ہو تو آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہمیں پھانسیوں پہ لگائیں گے؟ تو مورل کمپس ذرا ہے, اس کے اندر ایک ایکوالٹی تو ہونی چاہیے. یہ بات تو آپ مانیں میری, لیکن بہرحال ابھی آپ نے دوسری اگزامپل دی, تو نواز شریف صاحب کو تو ECL سے آپ نے ہٹایا تھا بھائی. تو آپ کیا اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم وی آئی پی کلچر ہے ہمارا, اپنے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یا اپنی پنجاب گورنمنٹ پہ کر رہے ہیں؟ آپ کی وزیر تو وہی ہے پنجاب گورنمنٹ. ویسے مصدق, میں آپ کو پتہ ہے میں جس کے ساتھ بات کرتا ہوں اس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تاکہ بیلنس رہے. نواز شریف صاحب کے جانے کا تو نہ ہی ذکر کریں, اس میں تو عدالت کا جو وہ سوال تھا, جو عدالت کا سوال تھا کہ کیا آپ نواز شریف کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ پیر تک زندہ رہیں گے, وہ نہایت ہی غلط اور ایبسولوٹلی کیا کہتے ہیں ابسرڈ سوال تھا, جو ٹرک کویسچن جس کو کہتے ہیں, جس کا کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. وہ تو لٹرلی وہ فیصلہ تو بڑا انٹرسٹنگ فیصلہ ہے, ایٹ لیسٹ جس طرح ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. سو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں گورنمنٹ کو خالی بلیم کرنا چاہیے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, نہیں لیکن آپ کو یہ, آپ دونوں کو کر لیں بلیم, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ECL سے اٹھانے کا فیصلہ حکومت کا تھا, اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم نے کابینہ کی میٹنگ کے اندر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں, میں نے اس بات کی تحقیق کر لی ہے اور ان کو جانا چاہیے. تو انہوں نے کیوں گارنٹی کیا تھا؟ اگر ایسی بات, وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے کاغذات اتنے اچھے بنائے تھے کہ وہ بیچارے ان کو سمجھ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اتنے اچھے کاغذ بنائے تھے, ٹوپی پہنا دیا آپ نے گورنمنٹ کو. جیل میں بھائی, نہیں کاغذ تو باہر بنتے ہیں نا, کاغذات پہ ٹوپی تھی یا گورنمنٹ کو ٹوپی؟ یعنی نہیں, ایسا نہیں. سنیے, وہ جیل میں تھے, قید میں تھے,
جب وہ سروسز ہاسپٹل بھی آئے ہیں تو قید میں تھے، اس کو جیل ڈکلیئر کیا گیا. جن ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا وہ بھی سرکار کے تھے، جو ڈاکٹر ان کو سپروائز کر رہے تھے وہ بھی سرکار کے تھے. اس وقت جو آپ کے ہیں جو ایڈوائزر ہیں صحت کے، وہ بھی اس وقت ذاتی طور پہ بھی اس کو سپروائز کر رہے تھے، منسٹر بھی سپروائز کر رہی تھی. تو جیل کے اندر ایک بندے نے کاغذ آپ سے بنوا لی، یعنی آپ کا مطلب ہے پی ٹی آئی سے بنوا لی، پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو یہ فضول باتیں. یا تو آپ کہہ دیں کہ ہاں ہم ملے ہوئے تھے، ہم پہ پریشر تھا، ہم نے جانے دیا. اور اگر آپ یہ نہیں کہہ رہے تو اس کو ان چیزوں کو مت اٹھائیں. آپ کے پاس ہر وقت حق ہے جس کو آپ روکنا چاہیں. آپ نے بلیک لسٹ کی بات کی، بلیک لسٹ صریحاً اللیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے بلیک لسٹ کی. اس کا آپ نے خود بھی بتا دیا، پروسیجرل پرابلمز بھی آپ نے بتا دی. میں آپ کو قانونی طور پہ بتا رہا ہوں کہ پورے پاکستان کے قانون میں کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو الاؤ کرے کہ آپ ایک بلیک لسٹ بنا کے لوگوں کو روک لیں. آپ ECL پہ ڈال دیں اور ان کو نہ جانے دیں. اچھا ایک سے مصدق دوسری بات سے اس پہ واپس آتے ہیں. میں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کنڈی صاحب آپ تو لائر بھی ہیں، ایکسکیوز می، بلیک لسٹ کا کوئی لیگل ریشنل جواز ہے؟ میرے خیال میں بلیک لسٹ کا جو ہے کوئی جو ہے وہ لیگل جواز نہیں ہے. یہ کیوں اسٹرائک ڈاؤن کیا کہ بلیک لسٹ کو کورٹس کیوں نہیں پوچھتی کہ ہے کیا، یہ کہاں سے پیدا ہوگی، کس طرح بن گئی؟ اس ملک میں کوئی چیزیں نظریہ ضرورت کے تحت بھی چلائی جاتی ہیں کہ جی اب دیکھیں اس پہ کورٹ نے اس کو حق ہے کہ نہیں. پہلے تھا انٹیریئر منسٹری میں تھا یا جو بھی تھا، وہ پہلے سسٹم تھا وہ چلتا. اب اتنا انہوں نے ایک سسٹم کر دیا، پھر اس کے بعد کمیٹی بنا دی کہ کمیٹی بیٹھے گی اور پھر وہ اگر کوئی جانا بھی چاہتا ہے وہ اس کمیٹی اس کا فیصلہ کرے. ہم میں سے کسی کو پتا ہے کہ کب شروع ہوئی تھی بننی بلیک لسٹ، کس سن میں؟ افریدی صاحب اس منسٹری میں رہے ہیں، آپ بتائیں. اچھا آج مجھے حیرانگی یہ ہو رہی ہے اور آپ کے ویورز کو بھی ہو رہی ہوگی کہ 4 دفعہ اور 3 دفعہ جو حکومتوں میں رہے ہیں، جو اپنے آپ کو چیمپئنز آف ڈیموکریسی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ بھی چلاتے رہے ہیں. میری عرض تو سنیں نا. مجھے یہ بتائیں کہ جب نیشنل سیکیورٹی آپ کی ہر اسٹیٹ کی پرائورٹی نمبر 1 ہوتی ہے، اینجلا مورکل کے ٹیلی فون کال سٹیپ ہوئے، ہوم لینڈ سیکیورٹی کیا کیوں چلی کیا امریکہ نے؟ جب پاکستان کے اندر لا انفورسنگ ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ، چاہے شہریار افریدی ہو چاہے کوئی بھی ہو، جب ان کا انپٹ آئے، کین یو سے نو ٹو دیم؟ آئی ایم آسکنگ یو. بالکل نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کوئی ڈکلیئرڈ قانون ہونا، کوئی قانون ہوتا ہے. تو اب میری بات پہ آئے. جوڈیشل ریفارمز ہیں، جوڈیشل ریفارمز میں لیکولاز ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم ہے، پھر نیب کے ریفارمز ہیں. ان سب کے حوالے سے اب جوڈیشل ریفارمز پروسیجرل مجھے بتائیں 100 کچھ قریب کے وٹنسز ہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں جی، ایک منٹ بلیک لسٹ والی بات ختم ہو گئی. بلیک لسٹ والی بات تو ختم ہو گئی. 100 کے قریب وٹنسز ہیں، 12 وٹنسز ابھی تک کورٹ میں پیش ہوئے ہیں. ان پہ کتنا ٹائم لگا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ تو چیز بالکل ہونی چاہیے، اس میں تو بحث ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ لوگ کیوں آگے نہیں آتے؟ میں کہہ رہا ہوں آپ، میں تو کہتا ہوں دیکھیں جو کرپشن میں شہریار آپ اس کو اندر کریں، بالکل. نہیں آپ میری بات ہی نہیں سمجھ رہے. ہم کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے، یہ ڈیموکریٹس چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، حکومتیں کر چکے ہیں. تحریک انصاف 2 سال 8 ماہ سے حکومت میں ہے. ہم انہیں کہتے ہیں پارلیمان میں آئیں اور لیجسلیشن کریں اور کرمنل جسٹس سسٹم، جوڈیشل ریفارم، نیب، جس کے حوالے سے آپ کے اعتراضات ہیں، ہاں اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، اس کے لیے نہیں آتے آگے. میں کس کو بلیم کروں؟ دیکھیں میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا پارٹی کو. واقعی میں جینوئنلی سمجھنا چاہتا ہوں کہ اتنی میں بتاتا ہوں اتنی آج کورٹ میں بھی بات، بلیک ڈکشنری میں سے دیکھ کے بتائیں کہ بلیک لا کیا ہے، یہ بلیک لسٹ کیا ہے. آج انہوں نے بلیک ڈکشنری کھولے. پٹیشن میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی آرٹیکل 15 جون سا ہے، آرٹیکل 15 سے کانٹرڈکٹ کرتا ہے، یا آرٹیکل 15 آپ کی آزادی ہے پوری. میں کہتا ہوں ہر قسم کا قانون ہونا چاہیے. نیشنل سیکیورٹی سپریم ہے، کرپشن کو رگڑ دیں، لیکن ہر چیز ایک ٹرانسپیرنٹ لا کے تحت ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. مجھے آج آپ کو نیشنل ٹیلی ویژن پہ پوچھنا پڑ رہا ہے کہ یار یہ بلیک لسٹ بناتا کون ہے؟ آپ نے بتایا کہ یار اس طرح انپٹ آتا ہے، ایک سیکرٹری اور وزیر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے، کیا اس ملک کے کسی ایک شہری پہ، یہ چھوڑیں یہ شہباز شریف یا حمزہ شریف، وی ڈونٹ کیئر کون ہے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں کہ یہ کیا ملک ہے مذاق بن جائے کہ ایک سیکرٹری اور ایک وہ بیٹھا ہوا اپنا فیڈرل منسٹر آن دیئر اون ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ مالک جون سا ہے ملک کے بعد جا سکتا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے، یا اس انپٹ میں میرے سے سوال پوچھیں، مجھے بلیک لسٹ پہ ڈالنے سے پہلے مجھے کوئی لیٹر آئے،
کوئی کاغذ ہے, پوچھے بھیا آپ پہ یہ 10 الزام ہے, کیا سوال کرتے ہیں, کچھ تو پروسیجر ہو. مجھے اچانک پتہ لگتا ہے کہ میں بیک لسٹ میں ہوں, کسی نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا. دس از ابسرڈ. اب میں جواب دوں, اب مجھے اتنا ہی ٹائم چاہیے. اتنا ہی چاہیے. آپ دیکھیں مالک صاحب ایک چیز, جب آپ کو تمام رپورٹ شہریار افریدی کے بارے میں آ جائیں, انٹیلیجنس ایجنسی تمام ایجنسیز کے, ٹھیک ہے, منسٹر فار لا, اٹارنی جنرل, پھر اس کے علاوہ منسٹر فار انٹیریئر یہ, اور سیکٹری انٹیریئر ریاست کا رسپانسبل سٹیک ہولڈر ہے. اسی طرح اٹارنی جنرل کے علاوہ جو سیکٹری لا جو ہے, سیکٹری انٹیریئر گورنمنٹ کا امپورٹنٹ بیوروکریٹ نہیں, بیوروکریٹ ضرور ہے ٹو دی گورنمنٹ. نو ہی از ناٹ, وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن نہیں ہے, ریاست کو نہ لائیں گے. ایک منٹ مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں. دس از ایبسولوٹلی ناٹ فیئر. شریعت ساتھ ساتھ فیکٹ چیکنگ بھی چلے گی. ریاست کے آفیسز اور ہیں. میری بات سنیں, میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ جتنی گورنمنٹ, جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں وفاق کی سطح پہ, صوبوں کی سطح پہ, یہ ان کی ٹیم ہے. میں کہتا ہوں آپ سارا بنائیں. اگر میرا نام بلیک لسٹ پہ ڈال رہے ہیں, کیا میرا حق نہیں ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ تم بلیک لسٹ پہ جا رہے ہو اور ان وجوہات سے جا رہے ہو؟ آج تو آپ کو اس رسپانسبل جگہ پہ یہ بات کرنی چاہیے. ڈان لیگ سم بھول گئے. یہ جو بھی پی ڈی ایم کا ہوا, گجرانوالہ میں جو بیانیہ نواز شریف نے پیش کیا, ڈان لیگز تو آپ بھول گئے. آپ لوگوں نے کیا کیا اس پہ؟ ہم we are going all out against that. جس دن آپ کریں گے ہوگا, ہر چیز میں سنتا ہوں اس گورنمنٹ کی, ہوگا کریں گے. اگر چنانچہ بتائیں کیا کیا ہے. مدینہ کی ریاست میں پہلے دن مکہ فتح نہیں ہوا تھا, 23 سال they had to wait. تو we have to wait for 20. آپ کو پہلے 23 سال حکومت. انشاءاللہ 2023 سے 2028 بھی تحریک انصاف ہے. یہ آج میرے الفاظ یاد نوٹ کر. آج میں ان کو یہ بتاؤں, we are challenging them. کورٹ آف لاء سے یہ بھاگتے ہیں, جب ہم ریفارمز الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے آتے ہیں یہ اس سے بھاگتے ہیں, ہر چیز سے یہ بھاگتے ہیں. پارلیمان میں آتے نہیں ہیں, ریفارمز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, باہر بیٹھ کے ڈبڈیاں بجا کے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ آج جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا 249 یا کسی بھی حوالے سے کون آپس میں لڑ رہے ہیں, گتم گتا کون ہے؟ آج جب ہم ان کو سلوشن بتاتے ہیں, ہم نے 4 حلقے سے شروع کیا تھا, ادھر سے یہ بھاگ رہے ہیں. آج وقت آ گیا کہ عدالتوں کو ویلیو کیا جائے. اپنی مرضی آئے تو مٹائیاں دیں, جب کوئی اور چیز آئے تو سپریم کورٹ پہ چڑھائیاں کریں. خدا کے لیے ماضی کسی پارٹی کا نہ بھولیں, قوم کو ایجوکیٹ کریں. میرے ملک کے سیکیورٹی کے حوالے سے جو بھی نیشنل سیکیورٹی, مجھے میں مصدق I have to take a break. اچھا quickly میں I have to take a break. ایک منٹ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں یہ آپ کو قانون نہیں بتا سکے, جس کے انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کیا بھائی کس قانون کے تحت, وہ قانون تو بتائیں جس پہ آپ نے بلیک لسٹ میں ڈالا. چھوڑ دیں اب اس بات کو. مدینہ کی ریاست, آپ کا وہ جو کیا کرائمز بل ہے انگلستان کا, جس میں آپ نے بسٹ کیے کو تقریباً 350 ملین پاؤنڈ, وہاں پہ جا کے آپ نے پلیڈ کیا کہ یہ جو پیسے بسٹ ہوئے ہیں اللیگل ill gotten money, یہ ریاست پاکستان کا ہے, ریاست پاکستان کو دیا جائے. جب وہ پیسہ یہاں آیا تو جس کا پیسہ تھا اسی کے اکاؤنٹ میں آپ نے جمع کروا دیا. یہ ریاست مدینہ ہے. آپ 350 ملین پاؤنڈ کا تو ذرا حساب دیں. جو کابینہ نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ پیسہ جو بسٹ میں پکڑا گیا, اللیگل ill gotten money میں پکڑا گیا انگلستان میں, وہ یہاں لا کے آپ نے سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. چلے مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا. وہ کون سی مدینہ کی ریاست سے ایک ایگزامپل دیں ایسی, مدینہ کی ریاست سے, چین کے انقلاب سے, ترکی کے ڈراموں میں سے ایک ایگزامپل دیں جس میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھا بریک لے لیں, بریک کے بعد آگے بات کرتے ہیں. بڑی بات ہے, اردو تو بعد میں دیکھیں گے, لیکن بریک کے بعد آگے پہلے میں کنڈی صاحب سے شروع کروں گا. مجھے ذرا یہ بلیک لسٹ ایک سائٹ پہ کرنی ہے, بیکاز بڑی باری ہم اس کو دیکھ چکے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک سوسائٹی کے اندر, ایک اوپن ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اتنا بڑا کالا قانون کس طرح چل رہا ہے, اور ہر کوئی اس پہ آرام سے خاموش ہے. بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کونی صاحب, آپ نے بریک میں بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے شہباز شریف کو چھوڑ دیا, سعودی عربیہ کو تحفہ دیا, اس کا کیا تعلق ہے اس سے؟ نہیں, میں نے پہلے کہا نہ اس طرح الٹی فائنہ بلایا کریں. کو انسیڈنٹ یہ ہے کہ دیکھیں, آرمی چیف صاحب پہلے گئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب آج جا رہے ہیں, ساتھ ہی ایک ہی دن میں ودن کپل آف آورس شہباز شریف صاحب ملک سے مطلب اجازت مل گئی ہے, خدا ان کو صحت دے, اپنے علاج کے لیے جا رہے ہیں. آپ بھی کہیں ڈیل ہو گئی ہے؟ نہیں, ان کو خدا صحت دے, واپس آ جائیں, پھر پالیٹکس بھی کریں گے, اور ہیلدی پالیٹکس جو ہے ہونی چاہیے اس ملک میں. لیکن جو میرے بھائی ابھی بات بتا رہے تھے کہ جی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کے انڈر سیکرٹریز نہیں ہیں.
مطلب وہ کس کے انڈر ہے؟ پھر اگر صوبائی سیکرٹریز جو ہیں اور وفاقی سیکرٹریز جو ہیں وہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے ہیں، اور تقریباً میرے خیال میں 3 یا 4 تو انٹیریئر کے چینج ہو چکے ہیں سیکرٹریز، اور ہر سیکرٹری کے آتے ہوئے یا جو چیف سیکرٹریز چینج ہوئے ہیں پنجاب میں یا کے پی میں، ہر شخص کے آتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اس سے کمپلیٹ بندہ ہمیں نہیں ملا، اور انہوں نے بڑی چاند بین کے بعد لگائے. اب اس کو بھی اگر آپ کہیں کہ آپ نہیں لگاتے اور آپ کی یا تو آپ کے اختیار میں نہیں لگانا، ادروائز تو پرائم منسٹر کے اختیار ہوتا ہے، یا منسٹر کہتا ہے کہ مجھے یہ سیکرٹری چاہیے، آپ اگر منسٹر آپ پرائم منسٹر کہتے ہیں مجھے یہ سیکرٹری چاہیے، تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ایسا سیکرٹری لے کے آئے جو آپ کے ساتھ کمفرٹیبل اور آپ کے کام کرتے ہیں. اب جو بلیک لسٹ کی انہوں نے بات کی، مطلب انہوں نے پتہ نہیں کیا، مجھے تو سمجھ نہیں ہے کہ جواب کی جو انہوں نے ادھر ادھر کر دیا. آپ قانون دان ہیں، لائر ہیں، کیا اس کا ہے کوئی آفیشیلی میں آفیشیلی اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس بلیک لسٹ بنائیں اور آپ اس کو ایک ECL ہے پھر اس کے بعد بلیک لسٹ. آپ لوگوں نے اس چیز کو کبھی کیوں نہیں روکا؟ آپ بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں، یہ نواز لیگ والے بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں 30 سال سے، آپ لوگ بھی ان چیزوں پہ بیٹھے رہے؟ دیکھیے پہلے اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا جو اس وقت انہوں نے کر دی ہے کہ ECL اور بلیک لسٹ اور پھر کمیٹی بنے اور پھر جائیں اس کے اوپر. مطلب ہے ان کے لیے سب کچھ آسان ہوتی ہے نا. جب یہ نگراں حکومت میں جا رہے تھے، زلفی بخاری صاحب کا نام نہیں تھا، ایئرپورٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جی آپ جہاز میں بیٹھ جائیں چلے جائیں. یہاں پر کوئی اور سیاستدان ہوتا ہے اس کو نہیں سر پرسنل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ نہیں تھے نگراں حکومت میں جب یہ جا رہے، آپ نے نہیں سنا تھا، میں نے ٹی وی پہ دیکھا تھا یہ کچھ ہوا تھا بھائی جان، یہ کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے ایسے نہیں سعودی عربیہ، جب سعودی عربیہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ECL میں نام ہے ان کا، ساری دنیا نے دیکھا، ٹی وی پہ دیکھا ہے. آج آپ کے پاس کلپس پڑھو کے نکال لیتے ہیں، ہم پرسنل نہیں جاتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ کی ریاست میں ایک قانون ہوتا ہے، 2 قانون نہیں ہوتے ہیں. آپ اگر کہتے ہیں آپ جائیں، اگر کوئی بندہ اگر کوئی آپ کو اگر کوئی ہے جیل میں ہے اور باہر علاج کے لیے جانا اپلیکیشن دینا چاہتا ہے اور جانا چاہتا ہے، آپ حکومت اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، بھیجیں. کیوں نہیں بھیجتے؟ اگر آپ آج اتنے بے بس ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ ریفارمز کریں نا. آپ آج پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایک پارلیمنٹ میں جب ہم جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے جب ان سے بات کریں کہتے ہیں یہ ہم سے نارو مانگتے ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے، یہ ہے. اب ان کو چیزیں ٹوسٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں ہے بیٹھے اب یہ چیزیں ہونی چاہیے. اب ان کا آپ دیکھیں حکومت کا 11 الیکشنز ہوئے یا 10 ہوئے، 9 آ رہے ہیں. پہلے اسد عمر نے بھی کہا، پھر پرائم منسٹر نے بھی جرنلسٹوں کو بات کرتے ہوئے کہا کہ ہاں اگر ایسی بات ہو جو میں گورنمنٹ پارلیمنٹ بھی توڑ سکتا ہوں. یہ 2-2.5 سال پہلے اچانک پارلیمنٹ کی باتیں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں پہلے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں کنڈی صاحب کے سوال کا جواب دوں گا کہ گورنمنٹ کی جو مشینری ہوتی ہے، بیوروکریٹس، یہ کسی پارٹی کے تابع نہیں ہوتے. رولز آف پروسیجر کے تحت، رولز آف بزنس کے تحت اور گورنمنٹ کی پالیسیز کو سامنے رکھ کے ایز پر لا وہ تمام قانون سازی اور تمام کام کرتے ہیں. نمبر 1 وہ کسی پرائم منسٹر عمران خان یہ طریق انصاف آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ سارے بیوروکریٹس ان لوگوں نے 30 سال میں خرید لی ہیں، نواز لیگ وغیرہ نے، آپ خود ہی کہتے ہیں بیوروکریٹس ہی سارے. $1 بلین کوسچن. آج کون سی ایسی وجہ ہے، آج کون سی ایسی وجہ ہے جب کہا جائے یہ ہے وہ ذرائع، اور پھر اس کے بعد جو ہوا نواز شریف اور ان کی بیٹی نے جو کہا، پھر یہ جو قبضہ مافیا، یہ جو بیوروکریٹس ان کے بکے ہوئے ہیں کہ نہیں بکے ہوئے، بیوروکریٹس کے اندر وہ کرپٹ ایلیمنٹ جو کہ قبضہ مافیا، جو پولیٹیکل پارٹیز کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اپنے ایمان بیچتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹنر ان کرائم ہوتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا. لیکن یہ کہنا کہ سارے بیوروکریٹس ملے ہوئے ہیں اور سارے بیوروکریٹس کسی کے ایجنڈا پہ چلتے ہیں، یہ غلط ہے. اب آتے ہیں مدینہ کی ریاست میں، تو میں اپنے مصدق ملک صاحب کے لیے کہوں گا کہ مدینہ کی ریاست میں امام الانبیاء نے کیا کہا تھا کہ میری بیٹی بھی ہو، وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کی سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ پرائم منسٹر کیا پرائم منسٹر کے نکالیں، جو یہ کرپشن اور یہ مے فیئر اور یہ سارا کچھ آیا کدھر سے؟ اور مصدق صاحب یہ بتائیں، سوال کا جواب یہ مجھے بتائیں میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، اچھا مصدق صاحب بات سنیں سے اوپر ہیں. اچھا میرا خیال ہے آپ ہی نام لے لیں، کیونکہ آپ نام لیں گے تو وہ لوگ آپ کی پارٹی، میں بتاتا ہوں یہ 350 ملین والے میں سے آپ کا کوئی نام نہیں لے گا. یہ کنڈی صاحب بھی نہیں لیں گے، آپ بھی نہیں لیں گے. آپ دونوں کی پارٹیز بڑی مستفید ہو چکی ہیں. میں لے لوں گا، آپ رہنے دیں. میں لے لوں گا. مجھے ویری کوئکلی یہ بتائیں کہ کیا شہباز شریف صاحب واپس آ جائیں گے؟ میاں صاحب بھی کچھ ہفتوں کے لیے گئے تھے اور آج تک واپس نہیں آئے. شہباز شریف صاحب بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے ہیں. تو خدا نہ خواستہ آپ کی ہسٹری تو اس معاملے میں بڑی خطرناک ہے.
جی مجھے پہلی بات یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا نام لینے میں کوئی آر نہیں ہے، اس وجہ سے آپ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ نام نہیں لے سکیں گے. کیوں نہیں لے سکیں گے نام؟ چلے بتائیں. نام وہ نہیں لے سکتے جنہوں نے کابینہ کے اندر شہباز صاحب کا بتا دیں. جسٹ ہیو اے منٹ، I just have a minute. میں بین کے ذریعے ان کو واپس I just have 1 minute. ایک سیکنڈ. اچھا بات سنیں، وہ ویڈیو مصدق میرے پاس 1 منٹ رہ گیا، مجھے جواب دیں. ایک سیکنڈ 1 منٹ رہ گیا پروگرام. کیا شہباز صاحح واپس آئیں گے؟ کیونکہ ایک بات مریم نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ میڈیکل کی وجہ سے نہیں آئے، لیکن مریم نے اپنے جلسے میں کہا کہ ہم ان کو بلائیں گے نہیں کیونکہ اس گورنمنٹ سے، عمران خان سے ان کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ کسی اور وجہ سے نہیں آ رہے، میڈیکل کی وجہ سے نہیں رکے ہوئے. کیا شہباز صاحب کا بھی تو خطرہ نہیں پیدا ہو جائے گا کل؟ نہیں جی میں ابھی شہباز صاحب سے مل کر آیا ہوں، اور شہباز صاحب بالکل انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اپنا چیک اپ کروانے کے بعد واپس آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن ایک بات میں اور بتا دوں، جو ریاست کی یہ بات کر رہے تھے، آج وزیر اعظم نے تمام پاکستان کی ایمبیسیز کے اندر، تمام ایمبیسیز کے جو ملازمین ہیں، جو میڈیا مینیج کرتے ہیں، میڈیا کے جو کوآرڈینیٹرز کو جو بھی ایمبیسی میں کہتے ہیں، ان سب کو کہا ہے کہ 15 سے 20 سیکنڈ کا کلپ وہاں پہ ایکس پیڈ سے بنوا کے مجھے ہر ایمبیسی بھیجے جس میں میری وہ تعریف کر رہے ہوں کہ میں کتنا اچھا کام کر رہا ہوں. یہ ریاست کے وہ ملازمین، یہ تو ہیر سے ہمیں کیا پتا، یہ ریاست کے ملازمین. کم آن لیٹس بی سیریس. یہ ہیر سے یہ چیز آپ کو بری لگ رہی ہے، اور جو مافیاز کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، آپ جیسا میرا وقت ختم ہو گیا. میرا وقت ختم ہو گیا. ناظرین کرنا چاہتے ہیں جو نیب اور ایف آئی اے کا. مصدق تھینک یو ویری مچ. مصدق تھینک یو ویری مچ. شہریار تھینک یو ویری مچ. کوڑی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بات بڑی سمپل تھی، باقی سیاسی بحثیں چلتی رہیں گی، لیکن ایز اے سٹیزن میرے لیے بڑی ہی فکر کی بات ہے کہ ایک بیوروکریٹ اور ایک وزیر جو موجودہ گورنمنٹ کے ہوں، چاہے وہ کسی کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این، کہ وہ خود ہی اپنے پاس سے تئیں رپورٹس منگواتی ہے، فیصلہ کر لے کون بلیک لسٹ پہ، اور جو بلیک لسٹ پہ ہے اس کو پتہ تک نہیں ہے، اس کو بتایا تک نہیں جاتا اور پوچھا تک نہیں جاتا، اور اس کا ایک آئینی حق لے لیا جاتا ہے. آئی تھنک یہ پریکٹسز رکنی چاہیے. یہ کوئی سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے گراؤنڈ ریالٹیز ہمیں پتہ ہے جو ہیں سو ہیں، لیکن کم از کم ایک سیمبلنس آف لا تو ہونا چاہیے. بلیک لسٹنگ از اے بلیک لا. دس شوڈ ناٹ بی دیئر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.